बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम सुने दिल की के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम आप रिफा FM 102.2 के फ़ेसबुक पेज पर बराह रास्त सुन भी सकते हैं। वहाँ पर आप कमेंट्स की सूरत में अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को एंटरटेन कर दिया जाए। इस प्रोग्राम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये पनाह की कोलैबोरेशन के साथ रफ़ा FM 102.2 पे आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है नशर किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है, जिस तरह के सुने दिल की से वाज़ेह है, कि दिल की बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि दिल की जब बीमारियों की बात की जाती है तो सबसे पहले कोशिश ये है कि हम शऊर और आगाही लोगों को दें कि उनका दिल जो है वो बीमारियों से महफूज रहे। लेकिन अगर किसी को दिल की बीमारी, कोई भी बीमारी हो गई है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पनाह वाले इसी हवाले से कोशिश कर रहे हैं। उनका एक पूरा प्रोग्राम है इस हवाले से। तो फिर हम उनके साथ वो कंसल्ट कर लेते हैं कि पनाह जो है, अगर कोई दिल की बीमारी जिसको हो गई है, मरीज़ है मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनके साथ क्या ताउन कर सकते हैं और उनके लिए जो है हिदायत क्या है। आज के प्रोग्राम में गुज़श्ता प्रोग्रामात में हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बात की, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये ख़ुसूसन बच्चों के लिए है। आपने देखा होगा कि अभी गुज़श्ता चंद बरसों से पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पैदाइशी तौर पर हम कोई कहता है कि जनाब दिल में जो है सुराख है, कोई कहता है उनके वालू जो है वो बंद है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उन बच्चों को कहाँ लेकर जाया जाए। यानी हॉस्पिटल्स के बारे में मालूम नहीं होता, या उनके केयर के बारे में जो है वालिदैन को मालूम नहीं होता, या जो उनके घर वाले हैं उनको मालूम नहीं होता कि इस तरह के छोटे बच्चों का केयर किस तरह से किया जा सकता है। और फिर ये बात भी है कि उसको तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो डायग्नोस नहीं होता कि उनको बीमारी क्या है। तो आज हम बच्चों में दिल की बीमारियों के जो दिल की बीमारियां हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं सेक्रेटरी जनरल पनाह जनाब गुमन साहब। गुमन साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अजीज साहब, शुक्रिया। गुमन साहब, बड़ों के बारे में तो ये है कि चलो वो तो कहते हैं कि सांस फूलना शुरू हो गया, या कुछ अलामात ऐसी है कि जो ख़ुद भी महसूस करते, कह रहे हैं यहाँ पर दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, तो मालूम हो जाता है कि हाँ इनको दिल की बीमारियाँ हैं और दिल के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अब देखें तो बच्चों में भी दिल की बीमारियाँ जो है वो डायग्नोस होना शुरू हो गई है। तो ये बाय बर्थ इसके क्या जो है उस पे है कि बाय बर्थ भी ये बीमारी हो सकती है, या उसके बाद भी ये बीमारियां हो सकती है, तो इसकी अलामात वगैरह क्या हो ताकि बर वक्त जो है वो दिल वाले डॉक्टरों के पास पहुंचाए जा सके। अजीज साहब, हमेशा की तरह एक तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी टीम का, और ख़ास तौर पे भट्टी साहब, आज मुझे नज़र नहीं आ रहे भट्टी साहब का, कि जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया और बड़ा अच्छा नाम भी रखा सुने दिल की। तो कुछ लोगों ने पहले प्रोग्रामों में हमने कहा कि कुछ लोग जो है ना ये भी सोचते होंगे कि सुने दिल की पता नहीं क्या है, जी हमने कोई गज़ल है, अफ़साना है, नज़म है। फिर आपने बताया कि ये हम जो है ना दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे इस पे। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया, और वो बात जो हम जो है वो चंद लोगों तक अगर बात करते हैं, चंद लोगों तक पहुंची है। आपकी वसासत से आज पूरी दुनिया में ये हमारी आवाज़ पहुंची है। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा आपका वो कम है। तो मैं नए सुनने वालों के लिए ये भी बताता चलूं कि ये पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो अदारा है, पहले तो लोग जानते हैं, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं, ये एक अदारा है जिसके बानी जो है, जिसके फाउंडिंग फादर जनरल जुल्फ़कार अली खान, जो बहुत विजनरी लोग थे, विजनरी आदमी थे, और उनके ये 2-3 पौधे लगाए हुए हैं, एक AFIC, एक पनाह और एक रफ़ा। ये तीन जो है ना वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका जनरल जुल्फ़कार अली खान ने जो है ना ये इनकी बुनियाद रखी, और आज ये इतने तनावर दरख्त बन चुके हैं कि पूरी दुनिया को जो है ना ये जो है ये फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर सिर्फ रफ़ा को देखा जाए तो पूरी दुनिया में इसकी शाखें हैं। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन है, तो इसके बारे में आप सुनते रहते हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोगों को और दुनिया तक जो है ना आवाज़ पहुँचा रहे हैं। इसी तरह AFIC एक अदारा होता था पाकिस्तान में, ठीक है, आज उस तरह के कई अदारे हैं। तो जब ये AFIC अदारा बना, ये भी बताता चलूं नए सुनने वालों के लिए, तो जनरल जुल्फ़कार अली खान की बड़ी
مخالفت کی گئی، وائٹ ایلیفینٹ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دل کی بیماریاں پاکستان میں خاص طور فوج میں کدھر. آج اس EFIC کی طرح کے درجنوں ادارے صرف اسلام آباد پنڈی میں ہیں اور بیڈ کے لیے سفارش کرنی پڑتی ہے. بیڈ لینے کے لیے پچھلے ہفتے میں بتا رہا تھا کہ میں مری میں تھا تو ایک حاضر سروس میجر سیالکوٹ سے ریفر ہو کے آیا، رات 1:30 بجے بیڈ نہیں مل رہا تھا، مجھے مری میں کال کی گئی جی سر بیڈ نہیں مل رہا جو ہے نا. یہ جو بات کر رہا تھا کہ ویژنری لوگوں کے، انہوں نے آج سے کچھ 40 سال پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک سیلاب آنے والا ہے اور اس سیلاب کو ہم نے کیسے روکنا ہے، تو ابھی سے اس کی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کی جائے. تو ان کو بھی ہمیں اسلام کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی. پھر پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کا بیسک کام جو ہے وہ دل کی بیماریوں سے لوگوں کو بچانا، کہ دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، ان کے کازز کیا ہوتے ہیں، وجوہات. ان کے ہم جو ہے نا وہ ڈیپلی ہر جگہ ہر پروگرام میں باتیں کر چکے ہیں. آج آپ نے اس کو آگے بڑھایا بچوں تک. ہم نے یہ تو سنا کہ یہ پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ امیر لوگوں کی بیماری ہے، ہاں بالکل، پھر یہ کہا جاتا تھا یہ بزرگوں کی بیماری ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے نا وہ چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، مزدور بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں. جو نا جب اس کو دیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آج بڑے لوگ جو ہیں ان کو تو جو بیماریاں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ان کا لائف سٹائل، غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ان کا کھانا پینا سستی ہو گئی ہے جی، ابھی چلنا پھرنا ختم ہو گیا ہے، ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں، پھر جو ہے نا اور بیماریاں ہو گئی ہیں. لیکن بچوں میں کیا پرابلم ہے جی، بچوں میں یہ بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے کتنے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں صاحب؟ 60,000 بچے ہر سال کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم کسی کو کہتے ہیں جی دل کی سوراخ ہے، کسی کا جو ہے نا وہ دل ٹھیک نہیں بنا، کسی کے جو ہے نا وہ والوز ٹھیک نہیں بنے، غلط بنے ہیں، کسی کے جو ہے نا وہ 60,000 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ان کی فیسلٹی کتنی ہے کہ کتنے لوگوں کو، صرف 1,500-2,000 زیادہ 2,500 لوگوں کو ہم جو ہے نا وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی میں پرابلم بتاؤں گا. باقی جو لوگ وہ پینڈنگ میں جا رہے ہیں، سارے پینڈنگ میں جا رہے ہیں، اور یہ ویٹنگ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کو ہم نے روکنا ہے. ایک تو صرف علاج کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ علاج کے لیے ہم اس کو نہیں روک سکتے. 60,000 ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر جو ہیں وہ بچوں کے ڈاکٹر بہت کم ہیں. صرف آپ 2,200 لوگوں کو صرف ٹریٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ بچوں والے کیسز میں. آپ مائنس کریں باقی سے کہ کتنے لوگ جو ہے نا اگلے سال پھر 60,000 آ جائیں گے، پھر اگلے سال 60,000 آ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر کم ہے، ان کی فیسلٹی زیادہ. ایک دن میں جو ہے نا مشورہ کر رہا تھا تو میں ایک اور بھی بات کرتا چلوں، کبھی کبھی میں پہلے آپ کے موضوع میں بھی بات کرتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس سائڈ پہ لے کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، تو اس کے لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک دیتا ہوتا ہوں جو ہے نا وہ جن کو جو ہے نا سیرا جن کے نام دیتا ہوں. تو آج خوش قسمتی سے وہ میرے بھائی بریگیڈیئر احسان اللہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے یہاں لے کے آئے، اور ان کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آج میں مخلوق خدا کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنا ہے، کیسے. میں کیا کرتا تھا، کسی بندے کے ساتھ کبھی کچہری میں ہوتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں، یہ کمانڈنٹ ہوتے تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا یار کسی پلیٹ فارم پہ آؤ نا، اکیلے کتنا دیر بھاگو گے. شکر الحمدللہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا، اور وہ پلیٹ فارم دیا کہ آج دنیا جو ہے نا اس کی بات سن رہی ہے. جی بالکل، وہ پلیٹ فارم جو جس کی دنیا بات سن رہی ہے. تو ہم بچوں کی بات کر رہے تھے کہ بچوں کے میں نے پتا کیا تو بچوں کے ڈاکٹر جو ہے وہ کیوں کم ہے. باقی تو ہمارے پاس بہت زیادہ EFIC میں ہم دیکھیں درجنوں سرجن ہیں، لیکن بچوں کے. تو میں نے جب بات کی تو ہمارے ایک دوست تھے سینئر، انہوں نے کہا جی کہ ایک بچے کی ہارٹ سرجری کے اوپر جو ہے نا 12-13 گھنٹے 10-11-12 گھنٹے لگتے ہیں. پیسے اتنے ہی ہوتے ہیں. ایک بڑے جو ہے نا وہ بڑی سرجری کے اوپر ہمیں 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے، ہم 3-4 پیشنٹ کریں یا ایک پیشنٹ میں سارا دن جو ہے نا وہ پیسے لیں. تو یہ دنیا داری بھی ہے ایک جو ہے نا اس میں، اس کے رستے میں یہ بھی آئل ہے. تو ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ حل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان سے بچنا ہے. بچنا کیسے ہے کہ یہ میں جو بتاتا چلوں کہ یہ بیماریاں جو ہے یہ بائی برتھ بیماریاں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے. ایک تو بہت بڑی وجہ جو بڑوں میں بھی ہو رہی ہے وہ ہے تمباکو نوشی. سگریٹ پینا، تمباکو، حکا، اور یہ نسوار اور یہ گٹکا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ پہلے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سگار بھی شامل ہے سر. جی سگار بھی شامل ہے، سگار بھی اسی میں شامل ہے. بڑے شوق سے لوگ جو ہے نا پیتے ہیں، سگار بھی اسی میں شامل ہے. حکے، تمباکو سے جو پروڈکٹ بھی بن رہی ہے آج کل، وہ ویلو آ گئی ہے اسپیشل، میں بتاؤں گا وہ بچیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ الیکٹرانک ویلو آ گئی. اور یہ جو ہے نا یہ بتاتے چلیں
کہ یہ جو ہے نا یہ ہم کہتے تھے کہ دل کی بیماریوں کی، کینسر کی، باقی جو ہے نا بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 60,000 بچے جو ہے یہ کیوں ایسے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے جب دیکھا، اس میں بھی نظر دوڑائی، پتہ چلا تو اس میں بھی وہ مائیں، وہ والدین جو سگریٹ پیتے ہیں، جو تمباکو پیتے ہیں، جو حقہ پیتے ہیں، وہ ان کے بچے جو ہوتے ہیں ان میں یہ بیماریاں آتی ہیں بائی برتھ جو ہے نا بچے۔ اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود سگریٹ پیتے ہیں، خود بدقسمتی کی بات کہ اتنی جو ہے نا وہ یہ انڈسٹری جو ہے اتنی جو ہے نا وہ اس نے ایگریسولی جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ پہلے 10 میں سے ایک خاتون سگریٹ یا حقہ پیا کرتی تھی، مائیں بہنیں کو سگریٹ جو ہے نا حقہ پیتی، 10 میں سے ایک۔ ابھی ہر 5 بچیوں میں لوگوں میں سے 3 بچیاں سگریٹ پیتی ہیں، 5 لوگوں میں سے جو ہے نا وہ 3 بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، اور یہ فرسٹ سٹیپ ہے ٹورڈز ڈرگ۔ جو ہماری بچیاں یونیورسٹیوں میں، جو کالجوں میں آج نشے کی طرف جا رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں کیا مسئلہ ہے، کس طرح بچیاں شروع کرتی ہیں تمباکو کو، یہ سگریٹ کو، اس کو ساتھ شوق کے ساتھ۔ کسی نے کہا یار یہ لگا لیں نا، کش لگا لیں، کسی نے کہا یار یہ دیکھیں تو صحیح جو ہے نا، نیکسٹ دن جو ہے نا وہ اگلے دن جو ہے نا وہ اس کو آہستہ آہستہ اس پہ آ جاتی ہے، پھر وہاں جو ہے نا گزارا نہیں ہوتا، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر نشے پہ، اور پھر ہیروئن، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیماریاں جن کو میں جوڑ رہا ہوں، یہ بیماریاں ایسی ماؤں میں پیدا ہوتی ہیں جو یہ جو ہے نا یہ نشہ کرتی ہیں، یا یہ جو ہے نا سگریٹ پیتی ہیں، فیشن بن چکا ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ ماں سگریٹ نہیں پی رہی، وہ جو ہے نا حقہ نہیں پی رہی، اس کا میاں حقہ پی رہا، سگریٹ پی رہا ہے، وہ سارا دن جب گھر میں جو ہے نا وہ سگریٹ پیتا ہے، دھواں پورے جو ہے نا وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ نہیں پی رہا، اس کا کوئی بھائی پی رہا ہے، اس کا جو ہے نا کوئی والد پی رہا ہے۔ یہاں سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جو آپ کے گھر میں جو آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، آپ سارا جو ہے نا بڑا کنٹرول کر رہے ہیں، بچے بھی نہیں سگریٹ پی رہے، ماں بھی نہیں پی رہی، والد بھی نہیں پی رہا، جو مہمان آتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں اگر ایک بندہ آیا یہاں ایک سگریٹ پی کے چلا گیا، 40,000 قسم کے زہریلے کیمیکل آپ کے دفتر میں چھوڑ گیا، صحیح، اور وہ سب پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، وہ آپ کے اس کے جو ہے نا وہ ٹیبل کے اس کے کپڑے کے ساتھ بھی ہیں، وہ دیواروں کے ساتھ بھی ہیں، وہ فرنیچر کے ساتھ بھی، 40,000 کیمیکل وہ چھوڑ گیا بندہ، یہاں آپ کی گاڑی میں سگریٹ پی گیا، آپ کے ڈرائنگ میں سگریٹ پی گیا، آپ کے دفتر میں سگریٹ پی گیا، آپ کے گھر میں سگریٹ پی گیا۔ آپ نہیں سگریٹ پی رہے، آپ کے گھر والے بھی نہیں پی رہے، بیوی بھی نہیں پی رہی، بچے والد بھی نہیں پی رہا، لیکن وہ جو آنے والے ہیں وہ آپ کو وہ بیماریاں دے کے جا رہے ہیں، اتنا ہی خطرناک ہے۔ اور خاص طور پہ بچوں میں، کہ جب بچے جو ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے نا نارمل بات کرتے ہیں نا، تو ہم جو ہے نا نارمل بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ سانس جتنا وہ جو ہے نا کرتے ہیں جلدی سانس لیتے ہیں، اتنا جتنا زیادہ سانس لیتے ہیں اتنے وہ کیمیکل اندر جو ہے نا وہ زیادہ لے کے آ رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ بیماریاں، اچھا ایک تو سر یہ تمباکو نوشی کسی بھی فارم کے اندر جو ہے یہ بھی موریثیت یعنی بچوں میں جو ہے اس کے دل کی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو کھانا اور پینا ہے یہ بھی انوالو ہے؟ جی، یہ بڑوں میں ہماری ڈائٹ جو ہے وہ فرسٹ جو ہے نا فرسٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈائٹ ہے ہماری، کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ تھے وہ سمپل غذا کھایا کرتے تھے، سادہ۔ ابھی ہم میٹھے کی بات کر لیتے ہیں، کتنی چینی ہوتی تھی ہماری کھانے کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو ایک جو ہے نا وہ ڈیپو کے اوپر ہمیں 1 کلو چینی ملتی تھی پورے مہینے کے لیے، پورے خاندان کے لیے، تو وہ بھی مہمانوں کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی تھی۔ کتنا میٹھا کھاتے تھے۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جو ہمارے جو ہے نا بزرگ جو جنگلوں میں رہتے تھے، کہاں میٹھا تھا، کہاں چینی تھی، کہاں چیزیں تھی۔ ہماری جو اوریجنل ڈائٹ ہے، آپ کے کھانے کے اندر میٹھا ہے، آپ کے دودھ کے اندر میٹھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھا ہے، آپ کی روٹی کے اندر میٹھا ہے، فروٹ کے اندر میٹھا ہے، اور جو WHO ریکمینڈ کرتا ہے 5 ٹی اسپون، وہ آپ کی ضرورت آپ کے کھانے سے مل جاتی ہے۔ آپ کو ایکسٹرا میٹھا لینے کی ضرورت نہیں ہے، چینی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے ایکسٹرا میٹھا۔ جو آپ کی اوریجنل غذا ہے، جو آپ کی ایکچوئل غذا ہے، وہاں سے آپ کو اتنا میٹھا مل جاتا ہے۔ اس کے آگے اگر ہم صرف ایک شوگری ڈرنک ڈیلی لے لیتے ہیں، ایک شوگری ڈرنک 7 سے 8 چمچ اس میں جو چھوٹی بوٹل ہے اس میں ہے، باقی آپ نے چائے بھی پینی ہے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، فروٹ بھی لینا ہے، دودھ بھی پینا ہے، یہ چیز جو ہے یہ ایکسٹرا آپ کے جو ہے نا وہ آ گئی۔ جب ایکسٹرا آ گئی تو یہ جو ہے جب کوئی چیز ایکسٹرا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، گھر کی چیزیں جو زیادہ ہوتی ہیں کیا سٹور میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ میٹھا جو ہے یہ سٹور ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں، سٹور ہوتا ہے، یہ چربی کی شکل میں آپ کے جسم میں سٹور ہو جاتا ہے۔ جب یہ چربی بنتی ہے، یہ آپ کے ایک تو جسم کے اوپر بھی چربی، موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ موٹاپا ساری بیماریوں کی کہا جاتا ہے ماں ہے۔ جب موٹاپا ہوتا ہے، آپ کے دل کو کام زیادہ کرنا، میں
مثال دیا کروں FX جو گاڑی ہے نا, اگر 5 بندے اس کو اٹھا دیں تو اس کے انجن کی آواز چینج ہو جاتی ہے. اگر ایک موٹا آدمی ہے تو اس کو جب جو ہے نا وہ اس کا دل جو ہے نا اس نے جسم کو خون پہنچانا ہے تو اس کی حالت دیکھیں کیا ہوگی, بہت جلدی تھک جائے گا جو ہے نا. پھر وہ جو ہے نا وہ چربی کیا کرتی ہے, کولیسٹرول کی شکل میں آپ کی نالیوں کے اندر جمتی ہے, نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں. تو ڈائٹ جو ہے وہ مین ہمارا جو ہے نا وہ فیکٹر ہے اس کے اندر بیماریاں. لیکن آج جیسے بچوں کی بات کر رہے ہیں, بچوں میں ڈائٹ کے علاوہ والدین کی غلطیاں ہیں. میں اسی پہ اب ایک غلطی کی طرف آ رہا ہوں کہ بچوں میں ایک تو یہ جو ڈبوں میں وہ جوس مل جاتے ہیں, والدین بڑے شوق سے کہ جی بچے کے لیے جوس لے کر آیا ہوں, بچے کے لیے جوس لے کر آیا ہوں, اور بچے بھی بڑے شوق سے اس سے وہ کر لیتے ہیں. تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے کولڈ ڈرنکس کی طرح, یعنی یا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے؟ ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں تو میری میڈیا کوآرڈینیٹر ساتھ بیٹھی ہے, یہ بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, تو یہ اس کو بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے. ماؤں نے شارٹ کٹ کر لیا, محنت چھوڑ دیا ماؤں نے. صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا, بچے کو ہیلدی ڈائٹ دینا, چیز بنا کے دینا, وہ چھوڑ دیا ہے, آسان کام لے لیا ہے. ایک جوس کا پیکٹ دو, ایک برگر دو, بازار سے اس کو لے کے برگر دو. ماؤں نے اپنی جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ ان سے کام چوری کر دیا ہے, چھوڑ دی ہیں. بچوں کو بیماریاں جو ہے نا وہ خرید کے دیتے ہیں ہم جو ہے نا اس پہ. وہ جوس بھی اتنا ہی خطرناک ہے, وہ جو ہے نا وہ جو ہے اپنا جو ہے نا جنک فوڈ اتنی. ہم نے اس کے اوپر پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن جیسے میں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور جنرل ذوالفقار علی خان کے پودے لگائے ہوئے پودے کو ہم مالی ہیں, ہم اس کو جو ہے نا وہ پانی دے رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہم نے پورے جو 4 صوبے ہیں فوڈ اتھارٹیز ہیں, فوڈ اتھارٹیز کا ساتھ مل کے ہم نے سٹارٹ لیا بچوں سے. اسکول کالجز, ان بچوں میں فوڈ پالیسی پہ ہم نے جو ہے نا قانون بنوایا ہے. فوڈ پالیسی کیا ہونی چاہیے اسکول کی کنٹین کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈائٹ جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے, جنک فوڈ نہیں ہونی چاہیے, شوگری ڈرنک نہیں ملنی چاہیے, تمباکو نہیں ملنا چاہیے. ڈائٹ ابھی ہم پچھلے دنوں گلگت گئے ہوئے تھے, گلگت رہتا تھا, گلگت کے ہم نے جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ مل کے, وہاں چیف سیکرٹری ہیں, مگر سن رہے ہوں تو میں ان کا سلوٹ ان کو کروں گا. وانی صاحب اتنا انہوں نے جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری نے ہمارا ساتھ دیا. جب ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی, انہوں نے کہا یار ابھی لائیں کیا کرنا ہے, قانون میں ابھی بنواتے ہیں, قانون بنواتے ہیں. تو ہم نے ان کو قانون بنا کے دیا. ابھی گلگت بلتستان کی میں بھی اسکول فوڈ پالیسی لاگو ہو گیا, اور مجھے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا یہ کیا تھا بچوں میں جو ہے نا کافی ایک ہیلدی جو ہے نا وہ اس میں انوائرمنٹ آئی ہے. اور بچوں کے انہوں نے جو ہے نا سروے پہلے انہوں نے کرایا کہ پہلے بچوں کی کیا پوزیشن تھی, ابھی بیلنس ڈائٹ کے لیے انہوں نے بلکہ کسی بندے کو ایک NGO کو لگا کے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈائٹ جو ہے نا پرووائڈ کریں گے اسکول کالجز کی کنٹین پہ, آپ ڈائٹ دے, کوئی اور بندہ ڈائٹ نہیں دے گا. بچوں کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, بچوں کے وزن میں کمی آ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں بھی ہمیں کرنے والی ہیں یہ, اور بچوں سے ہمیں سٹارٹ لینا ہے. اگر بچوں میں عادتیں ہم جو ہے نا بلڈ کر دیں, اچھی پازیٹیو عادتیں بلڈ کر دیں, تو آگے جا کے ہمیں جو ہے نا وہ آسانیاں ہوں گی. صحیح. اچھا گومن صاحب, اب آتے ہیں پناہ کی جو کردار ہے اس کی طرف بچوں کے حوالے سے. ایک تو آپ لوگ قانون سازی کے لیے کہ پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں, سیکرٹریز سے ملتے ہیں, جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور قانون سازی کے ذریعے سے اس وبا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ پناہ جو ہے یعنی شعور اور آگاہی کے لیے کہ بچوں کے اندر ڈیزیزز جو ہے ہارٹ کی بیماریاں نہ ہو, اس کے لیے پناہ اور کیا کچھ کر رہی ہے؟ صاحب آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. بیسک پناہ کا جو مقصد تھا, جو آج 40 سال پہلے جب پریزیڈنشل آرڈر سے یہ بنی تھی, بیسک اس کا کام تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ دل کی بیماریاں بہت مہنگا علاج ہے, آپ اس سے بچ سکتے ہیں. کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ 4-5 اصول ہیں, 4-5 کاغذ ہیں. اگر ان کے اوپر کام کیا جائے, ان کو روکا جائے, تو آپ دل کی بیماریوں سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. بہت مہنگا علاج ہے. آپ ایون کہ اس کے شریف آدمی, غریب جو ہے نا, آپ کہتے ہیں سفید پوش آدمی, اس کے ٹیسٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ بیمار ہی نہ ہو. اس کے لیے ہم نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پورے پاکستان میں لیکچر دیتے تھے, سیمینارز کرتے تھے, واکس کرتے تھے, اور پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تھرو لوگوں کو یہ میسج دیتے تھے کہ یہ کاؤزز ہیں, یہ وجوہات ہیں جو دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں. پھر اس سے آگے کی ہم نے بات کی, اس کے آگے کی بات یہ کی کہ پھر ہم نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہاں جب ہم جو ہے نا وہ لوگوں سے سیکھتے ہیں, لوگوں کی سٹڈیز دیکھتے ہیں, دنیا کی سٹڈی. ابھی میں گیا ہوا تھا, ترکی گیا ہوا تھا, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, میں پھر سیکھ کے آیا.
امریکہ کے ایک جو ہے نا وہ تھنکرز تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آگاہی کے ذریعے آپ ایک جان بچاتے ہیں تو لا اور پالیسیز کے ذریعے آپ لاکھوں جانیں بچاتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر بھی ہم عمل کر رہے ہیں. ہم جو ہے ایک تو لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں, اسکول کالجز میں, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں, جہاں بھی ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم جو ہے نا یہ لیکچر دیتے ہیں. لیکن پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پھر بھی کتنی بات ہماری بات لوگ سمجھتے ہیں. آج سگریٹ کو ہر بندہ برا کر رہا ہے, جو پینے والا ہے وہ بھی برا سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ برا ہے, لیکن چھوڑتا نہیں ہے پھر بھی. اچھا اگر وہ چھوڑ بھی دیتا ہے, لوگ اس کو جو ہے نا وہ سیکنڈ ہینڈ اور تھرڈ ہینڈ دھوئیں کی شکل میں جو اپنا دھواں لوگ جو ہے نا اس کو دے رہے ہیں, یا اس کے گھر میں آ کے جو اس کو دے رہے ہیں, وہ چیزیں اس کو جو ہے نا, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ سخت پالیسیز کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر ہم کافی سارے قوانین بنوا چکے ہیں. ہم دنیا کی اسٹڈیز لاتے ہیں, دنیا کی اسٹڈیز لا کے ہم اپنے لا اینڈ پالیسی میکرز کو, پارلیمنٹیرین کو کنونس کرتے ہیں. اور شکر الحمدللہ یہ ہماری باتیں مانتے ہیں, شکر جو ہے نا ان کو کرتے ہیں. لیکن پھر مجھے بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کی اپنی سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے. پچھلے دنوں سینٹ میں جو ہے نا وہ پریزنٹیشن دی, جتنے سینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے یقین کریں سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس پہ کرنے. شام کو منٹس چینج کر دیے گئے, میٹنگ کے منٹس چینج کر دیے گئے کہ جو ہے نا لوگوں کی اپنی انٹرسٹ کی وجہ, جب سارے ہاتھ کھڑے کر کے ہماری مدد کر رہے ہیں. پرسوں میں قومی اسمبلی میں تھا, یقین کریں ہر بندہ مان رہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اپنی اپنی سیلف انٹرسٹ ہے. انڈسٹری جو ہے وہ سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, انڈسٹری کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ اپنی انٹرسٹ, ہم کمیٹیاں بنواتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کمیٹیاں بنواتے ہیں. یقین کریں زبردستی وہ مالک جو ہے وہ اپنے نام ڈلوا کے کمیٹیوں میں آ جاتے ہیں. جب یار ہم ایک جج کے پاس ہم جو ہے نا انصاف لینے گئے ہیں, تو جج ہی اگر وہ جو ہے نا وہ خود جو ہے نا جس سے ہم نے جس کے خلاف انصاف لینا ہے وہ جج بنا ہوا ہے, تو کہاں سے انصاف ملے گا؟ جی بالکل, وہی لوگ وہ کمیٹیوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہے نا. صحیح. اچھا گومن صاحب, یہ جو آگاہی پروگرامات آپ لوگ کرتے ہیں پناہ والے, تو اس کا عوام کی طرف سے فیڈ بیک کیا ہے؟ عوام کی طرف سے ایک تو آپ نے ایک پارلیمنٹیرین, قانون ساز یا گورنمنٹ آفیشلز یا متعلقہ اداروں کے لوگ, لیکن عوام کی دلچسپی کس حد تک ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. آپ کے میڈیکل کالج میں ادھر ایک سیمینار تھا, ایک کانفرنس تھی, تو مجھے گیسٹ بلایا گیا. اچھا, بچوں نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ تھیسز لکھے ہوئے تھے, کیے ہوئے تھے, تو آپ کے ادھر ہی ٹھیک ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے. جب بچے آئے اپنے اپنے تھیسز, تو ایک بچہ تھا, اس کا یہ تھیسز تھا کہ اس نے پورے جو ہے نا وہ ایریا کا جو ہے نا ایک سروے کیا تھا. تو وہ بتاتا ہے جی, ایک ریڑھی والے کے پاس جا کے جاتا ہے کہ آج دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ ریڑھی والا کہتا ہے یار آج کل ہمارا کھانا پینا جو ہے نا وہ بڑا پرابلم ہو گیا, کھاتے پیتے تو بہت زیادہ ہیں ہم, چلتے پھرتے کوئی نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے نا. اگلا جاتا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کے پاس, اس سے انٹرویو کرتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے یار میرا خیال ہے کہ آج کل یہ تمباکو جو ہے نا, تمباکو کی وجہ سے بیماریاں لوگوں میں جو ہے نا یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا. تیسرے بندے کے ساتھ جاتا ہے, وہ اسی طرح کا جو ہے نا کہتا ہے یار آج کل ٹینشن بہت ہو گئی ہے جو ہے نا, یہ بہت زیادہ ٹینشن, ہم ٹینشنیں خرید کے لاتے ہیں. اس کا گھر بڑا ہے, میرا گھر کیوں چھوٹا ہے, مجھے میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے. اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے اس سے بڑی گاڑی ہونی. ٹینشنیں ہم خرید کے لاتے ہیں. جب میری باری آئی تو میں نے کہا شکر الحمدللہ, جو ہم 40 سال سے کام کر رہے ہیں, آج ریڑھی والا بھی جانتا ہے, آج ایک ٹانگے والا بھی جان رہا ہے, آج ایک ٹیکسی والے کو بھی پتا ہے کہ یہ بیماریاں کی وجہ ہے, یہ پرابلم ہے. عمل نہیں کرتا تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے جو ہے نا, لیکن جانتا ہے, اچھا بھی سمجھتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. صحیح. اچھا گومن صاحب, آخری سوال, بچوں کے حوالے سے اور بچوں کی علاج کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک ڈینر کا بھی اہتمام کیا تھا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بچے ہیں ان کو آپریشنز کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ نے ایک ڈینر کا اہتمام کیا تھا. اس ڈینر میں کتنے پر امید ہے آپ اس سے, اور کتنے بچوں کے علاج کے پیسے تقریباً؟ مبارکباد دوں کہ آپ کا اس میں حصہ تھا, آپ نے اس پروگرام کو جو ہے نا دنیا تک پہنچایا, کیا بھی. لیکن صاحب اس کے بعد ایک اور کویسچن بھی آپ نے بھی کرنا ہے تھوڑا سا, لیکن مجھے اس میں اپنی جو ہے نا وہ ہماری کوشش سے زیادہ جو ہے نا وہ حوصلہ بھی ملا ہے, سب کچھ ملا ہے, اور اتنا کچھ ملا ہے کہ ہماری سوچ نہیں تھی. اتنا ملا ہے کہ ہماری سوچ نہیں تھی. پرسوں ہماری بورڈ کی میٹنگ تھی, تو ہم نے اس میں پریزنٹیشن دی. 22 کروڑ کی کمٹمنٹ آئی ہے. مجھے 10-12 لاکھ کی بھی امید نہیں تھی. 10-12 لاکھ روپیہ جو ہے نا ہمیں کوئی لوگ دے دیں گے. یہ جو بچوں کے آپریشن کرواتے ہیں, بچوں کے آپریشن پیسے آج کل ختم ہو گئے ہیں, مہنگے ہو گئے ہیں. 7.5 لاکھ کا ایک آپریشن ہوتا ہے. 22 کروڑ کی کمٹمنٹ آئی ہیں ہمیں جو ہے نا وہ, صحیح, جس میں صرف جو ہے نا 50 لاکھ روپیہ پر ایئر حسن صاحب نے وعدہ کیا ہے.
ہر سال 50 لاکھ روپیہ یہ دیا کریں. چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی نے انہوں نے کہا جی 50 لاکھ روپیہ ہر سال میں دیا کروں گا. باقی لوگوں نے جو کیا اتنی زیادہ میری امید سے زیادہ ہماری امید سے زیادہ لوگوں نے ہمیں جو ہے نا رسپانس دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. صرف ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کام کرنے والا کوئی بندہ مخلص ہے یا کام کرنے والا ہے تو یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی یہ مٹی جو ہے نا بڑی زرخیز ہے. ایک کویسچن اور جو ہے نا آپ کا کہ اس کو روکنے کے لیے یہ بیماریاں جو 60 لاکھ آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں کیا, میں نے کہا کہ ایک تو ہم آگاہی دے رہے ہیں, ایک ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, دوسرا گورنمنٹ کا کردار زیادہ بنتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ گھر کی جو ہے نا وہ اس کا کردار بنتا ہے, ماں کو جو ہے نا وہ گھر سنوارنا چاہیے, اس کی پرورش. میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ سب سے بڑی ماں ہے, پورے ملک کی پوری عوام کی ماں تو گورنمنٹ ہے نا. گھر میں ایک ماں جو ہے نا وہ گھر کی ماں ہوتی ہے, گورنمنٹ وہ پورے پاکستان کی ماں ہے. گورنمنٹ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ نہیں, بڑی ماں کا حق زیادہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے نا. گورنمنٹ کو زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ابھی میں جو ہے نا یہ کالم بھی لکھ چکا ہوں, پرائم منسٹر کو لیٹر, فنانس منسٹر کو لیٹر, میرے ساری اخباروں میں کالم آ چکے ہیں. خدارا IMF کا ہم نے مشکلیں جاننی ہے, ان کی ہم نے جو ہے نا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرائط ہم نے ماننی ہے, ریونیو کے لیے ٹیکس لگانے ہیں. لیکن میری گورنمنٹ سے آپ کی وساست سے یہ ایک ریکویسٹ ہے, خدارا ضروری چیزوں کی بجائے غیر ضروری چیزوں پہ ٹیکس لگائیں. اگر آپ صرف جو ہے نا وہ شوگری ڈرنک پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو 60 ارب روپیہ صرف آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے. اگر آپ ایک ہیلتھ لیوی بل گورنمنٹ نے بھیجا ہوا ہے, پاس ہوا ہے, بڑی مشکل سے ہم لے کے آئے ہیں, 55 ارب روپیہ آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. ایک اور وہ ہے جو ہے نا اس پہ 105 ارب اور جگہ سے مل سکتا ہے. تو یہ ٹیکس پہلے لگائیں, یہاں سے کلیکشن پہلے لیں. غیر ضروری چیزیں ہیں, شوگری ڈرنک ہے, تمباکو ہے, اور اس کے اوپر ایک کامن آدمی افیکٹ نہیں ہوگا. ایک جو ہے نا وہ کامن آدمی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ نئی سگریٹ پیے گا تو بچ جائے گا, وہ جو ہے نا وہ شوگری ڈرنک بوتلیں نہیں پیے گا تو زندگی اس کی نہیں جائے گی. لیکن آٹے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے, بجلی کے بغیر گزارا نہیں ہے, پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. خدارا آج وزیر اعظم سے, آج فنانس منسٹر سے میری ریکویسٹ ہے, میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, خدارا یہ غیر ضروری چیزیں جو ہے پہلے ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. یہاں سے آپ کو جو ٹیکس ملے گا آپ کا جو ہے نا وہ ریونیو کم رہ جائے گا. جو آپ نے شرائط پوری کرنی ہے وہ پیٹرول پہ لگا دیں, وہ گیس پہ لگا دیں, وہ جو ہے نا بجلی پہ لگا دیں. کم سے آپ کو یہاں سے ریونیو زیادہ مل جائے گا تو وہاں آپ کو کم ٹیکس لگانے پڑیں گے. جب کم ٹیکس لگائیں گے عام آدمی کم افیکٹ ہوگا. غریب آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے, غریب آدمی جو ہے نا اس میں کم افیکٹ ہوگا. آج میری ریکویسٹ آپ کی وساست سے یہ بھی ہے صحیح. اچھا گمان صاحب ایک اور تک ہے, یہ جو آپ لوگوں نے ڈنر کیا تھا, بچوں کا جو علاج وغیرہ آپ کریں گے, آپریشنز کریں گے, یہ کہاں کون سے ہاسپٹل سے ہوں گے, اور پورے ملک سے یہ بچے آپ کے پاس رجسٹر ہیں؟ میرے پاس پورے ملک سے آتے ہیں. میں نے خپلو سنا ہوا ہے, اخباروں میں سنا ہوا ہے, میں نے دیکھا نہیں. خپلو سے بھی بچہ آیا, میرے پاس 3 بچے افغانستان سے آئے ہیں. ابھی جو ہے نا کچھ ہو چکے ہیں, ایک کا بھی ہو رہا ہے. افغانستان سے بھی بچے آئے ہیں, بلوچستان سے, کراچی سے, جو ہے نا وہ رحیم یار خان سے, DI خان سے, پورے پاکستان سے, چترال تک میرے پاس بچے آتے ہیں. اور ہمارا مینلی جو ہے وہ زیادہ تر ہم AFIC میں کرواتے ہیں. ابھی میں نے جہاں کہا ہے کہ آپ کو کمٹمنٹ, اس دن RIC کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جو ہے نا انہوں نے کمٹ کیا کہ ہر ہفتے پناہ کی طرف سے ایک بچہ میں کیا کروں گا. 7.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اچھا سال کے کتنے بنتے ہیں؟ 52 ملٹیپلائی بائی 7.5 لاکھ لگائیں کتنے پیسے. انہوں نے کہا جی ہر ہفتے پناہ کا ریفر کیا ہوا بندہ میں جو ہے نا وہ ایک فری کیا کروں گا. اچھا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے. اسی طرح یہ جنرل آصف علی خان نے کہا ہے کہ مجھے جو آپ ریفر کریں گے غریب آدمی, میں اس کا جو ہے نا میں بھی اس کا فری علاج کروں گا, میں بھی اس کو جو ہے نا وہ کروں گا. اس طرح باقی لوگوں نے پیسے بھی دیے ہیں, کمٹمنٹس بھی دی ہے, اور یہ جو ہے نا اس طرح ہم بہت کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ کمپین ابھی جو ہے نا یہ ابھی ہم نے پہلا سٹیپ کیا, ابھی نیکسٹ ہمارا 23 مارچ کو پھر ہوگا. 23 مارچ کو, اور اس تک ہم جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ کمپین جاری رکھیں گے, لوگوں تک آواز پہنچاتے رہیں گے. ابھی تک کی صرف ہمارے اپنے جاننے والے ان کو بتایا, ابھی آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کی وساست سے یہ پوری دنیا تک میسج جائے گا, لوگوں تک بھی جائے گا, اور انشاءاللہ یہ اور مزید بڑھے گا. صحیح. گمان صاحب آخری سوال, آپ نے افغانستان کی بات کی کہ وہاں کے بچے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں, ان کا علاج بھی ہم کرتے ہیں. ترکی میں زلزلہ آیا, بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے وہاں بھی, تو پناہ اس حوالے سے بھی کچھ پلان کر رہی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. میں نے آج شارٹ کرنے کی کوشش کی تھی. پناہ جو کام کر رہی ہے, اویئرنیس پہ کام کر رہی ہے, لا اینڈ پالیسی میکرز پہ کام کر رہی ہے, CPR کی ٹریننگ فری لوگوں کو, خاص طور پہ بچیوں کو, اور اسکول کالجز میں CPR. اور ایک کام یہ جو ہے نا یہ بچوں کے ڈیزرونگ لوگوں کی بھی ایک کام اور جو رہ گیا تھا وہ آپ نے پوچھ لیا. جب کوئی بھی پاکستان میں ڈیزاسٹر آیا تو پاکستان کی ٹیمیں جو ہے نا, پاکستان نیشنل آرٹ ایسوسیشن کی ٹیمیں, پچھلا جو کرونا کا تھا, یہ ہمارا جو پناہ کا آفس ہے AFIC یہ رفاع والا, یہ
آٹے گھی سے بھرا ہوا تھا. یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے لوگوں کو جاتی تھی. ہم یہ پناہ پہلا وہ ادارہ تھا جس نے ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹلس کو سب سے پہلے ماسک دیے تھے, ہم نے جو ہے نا وہ یہ گلوز دیے تھے, کٹیں دی تھی جب گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا, یہ کرونا میں, اور پھر زلزلے میں, پھر جو ہے نا وہ سیلاب میں, ابھی سیلاب میں کل ہماری ایک میٹنگ تھی, اس میں جو ہے نا یہ ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں. ہمارے ایک ممبر نے, جس میں جو ہے نا وہ آپ کے جنرل اظہر صاحب بھی تھے, ایک ممبر نے کہا جی کہ فرسٹ یہ جو ہے نا یہ جو آیا ہے زلزلہ آیا ہے تو ہمیں وہاں بھی حصہ ڈالنا ہے. پہلے بندے نے قطرہ ڈالا, اس نے کہا جی ₹1,00,000 میری طرف سے اس فنڈ میں زلزلے والی. باقی پھر لوگوں نے اس نے کہا جی میری طرف سے اتنا 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 ایک فنڈ ہم نے اس کے لیے کریٹ کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اسٹیپ لے لیا ہے, فنڈ کریٹ ہو گیا ہے, بسم اللہ بھی ہو گئی ہے, آج کل لوگوں نے اس میں پیسے بھی ڈال دیے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ترکی تو نہیں جا سکتے, ان کے ایمبیسڈر کو یا کسی طریقے سے وہ جو ہے نا ہم اپنا حصے کا دیا جلائیں گے, اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ کی طرح جو ہم ڈیزاسٹر میں ڈالتے ہیں اس میں بھی ڈالیں گے. بہت شکریہ ثناء اللہ گومر صاحب. جی سامعین اکرام, آپ ثناء اللہ گومر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن پناہ کے, ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے, اور ان کا جو اس وقت خصوصی طور پر بچوں کے حوالے سے ایک پروگرام چل رہا ہے کہ جس میں بچوں کے آپریشن کرنے ہیں, اور بچوں کے آپریشن کے لیے کم از کم ایک بچے کے لیے جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے وہ اس وقت درکار ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انہوں نے جو پہلا سٹیپ لیا تھا, گزشتہ مہینے ایک ڈنر کا اہتمام کیا تھا, 22 کروڑ جو ہے اس کے وعدے ہو گئے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر اب مارچ کے مہینے میں دوبارہ انہوں نے اسی حوالے سے ایک پروگرام کرنے ہیں. تو جو بھی صاحب استطاعت ہے اور وہ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ پناہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ پناہ کا جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیے گا, یہ تمام تفصیلات وہاں پر موجود ہے, تو وہاں سے آپ ڈیٹیلز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.